आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाती हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है कि जब उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी बहू पसंद की थी तो उन्होंने क्या देखा था। सबसे पहले तो देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की थी कि जब इंसान अपने लिए कोई बीवी तलाश करता है तो उसमें क्या चीज़ें देखता है। नंबर 1 ये कि उसका माल देखेगा, नंबर 2 ये कि उसका हस्ब नसब देखेगा, नंबर 3 ये कि उसकी खूबसूरती देखेगा, और नंबर 4 ये कि उसका तकवा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अपने लिए ऐसी बीवी देखना जिसमें ईमान और तकवा ज्यादा हो। इसी से मुझे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाकया याद आया। बहुत खूबसूरत वाकया था कि अमीरुल मोमिनीन थे, गश्त कर रहे थे। एक घर में से आवाज आई। एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि बेटी उठो क्योंकि सुबह हो चुकी है और दूध लेने वाला आने वाला है, तो यूं करो कि दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो। और उस लड़की ने आगे से जवाब दिया, जो बेटी थी उस औरत की, उसने जवाब दिया कि माँ, अमीरुल मोमिनीन ने ये हुक्म दिया है कि पानी नहीं दूध में मिलाया जाएगा। तो माँ आगे से जवाब देती है कि यहाँ कौन से अमीरुल मोमिनीन तुम्हें देख रहे हैं। तो बेटी आगे से जवाब देती है कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला तो देख रहे हैं। हजरत उमर बाहर से ये सुन रहे थे। उन्होंने गौर से देखा कि ये कौन सा घर है। जब घर वापस गए तो अपने गुलाम को भेजा कि जाके इस घर से पता करो कि इनकी जो बेटी है उसकी कहीं बात तो नहीं हुई है या कोई रिश्ता ऑलरेडी उन्होंने तय तो नहीं किया। जब गुलाम ने आके बताया कि उसका कोई रिश्ता नहीं तय हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता उसके लिए भेजा, और वो बच्ची फिर अमीरुल मोमिनीन के घर बहू बन के आई। उन बच्चों को अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बेटी से नवाजा। जब वो बच्ची बड़ी हुई तो उसकी शादी बनु उमैया में अब्दुल अजीज से हुई, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस बच्ची को जो बेटा नवाजा उसका नाम था उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका दौर खिलाफत ऐसा था कि उस जमाने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद आ जाता था। तो जब माँ बाप ऐसे होंगे, जब बीज ऐसा बोया जाएगा तो दरख्त तो ऐसे ही लगेंगे ना। इसलिए हमें भी ये देखना चाहिए कि जब हम माएँ अपनी बहुएं पसंद करती हैं या बच्चे अपनी बीवी पसंद करते हैं तो किन चीजों को देखना जरूरी है। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम अमल करने वाले बन जाए। आप किसी को कह दे कि मेहंदी शादी पे ना करो तो कैसा हंगामा होगा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कहना होना है ना, देखो ये काम नहीं करो, फिर अब ये नहीं करो, तो फिर ये नहीं करो, अब बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल वही बात है। अब अपनी कोई भी रस्म आप देख लें। मुझे याद है कि जैसे अभी किसी को अगर ये भी कह देते हैं ना, जब किसी की डेथ होती है कि देखिए इस्लाम में 10वां और 40वां और ऐसी कोई चीज़ नहीं, बरसी वगैरह ये नहीं किया करो, तो लोग बाकायदा ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं कि ये क्या मतलब। वो आपको हमारे दादा भी, नानी दादी भी ये किया करती थी, अब तुम कोई नया इस्लाम लेके आए हो। तो वो रस्में जो हमने खुद ही से बनाई हुई हैं हमारे अंदर ऐसे शामिल हो जाती हैं जैसे इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अगर कोई मना करता है तो फिर एकदम से नहीं समझ आती ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी आराम आराम से उनको समझाया। सबसे पहले तो उनको ये कहा कि तुम ये ना करो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। और सेकंड में फिर कहा वला, और ना तादुलूहुन्ना, और ना तुम रोको इन्हें। मत तादुलूहुन्ना को कहते हैं जैसे सख्ती से किसी को रोकना ना, तंग करना किसी को। लितज़हबू, ताकि तुम ले जाओ, बिबादी बाद माँ आतईतुमुहुन्ना, जो दिया तुमने इन्हें। अब यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कि इसलिए उनको ना रोको, ज़बरदस्ती तुम उनको रोकने की कोशिश ना करो कि कहीं जो तुमने उनको माल दिया है वो तुम ज़बरदस्ती उनसे ना ले लो। अब देखें इसमें एक तो ये भी आता है कि अगर वो औरतों को उस तरह से रोक लेते थे, जैसे अगर खामन फौत होता है तो बेटा उसको रोक लेता था, या फिर वो दूसरे आदमी का, जैसे मैंने आपको बताया जो भी उनमें रस्म थी। सेकंड इसमें ये था कि जैसे अगर किसी की शादी हुई है, अब वो अगर बीवी को नहीं रखना चाह रहा, ठीक है, तो उसके क्या होता था कि अगर उसने उस बीवी को निकालना है तो उसका क्या होता था, उसको ये होता था कि इसको जो माल मैंने दिया है वो मुझे इसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिवोर्स करता है तो उसको फिर वो माल तो देना पड़ेगा ना, उसका हक महर जो था उसको देना होता था, तो उसको ये था कि मुझे देना पड़ेगा। या फिर ये था कि अगर वो इस दूसरी एंगल से अगर आप देखें कि अगर वो औरत जो है वो खामन फौत हो गया तो जो उसका हिस्सा बन रहा था, या वो घर में रह रही थी या घर की मालिक थी या किसी तरह से भी, या औरत के अपने पहले पैसे थे, तो वो इसलिए कि अगर हम इस औरत को निकाल देंगे या ये चली जाएगी तो फिर ये जो माल है इसका ये भी चला जाएगा। तो उस माल को कब्जा करने के लिए, उस माल को यूज़ करने के लिए वो उस औरत को भी अपने पास ही रखते थे और उसको जाने ही नहीं देते थे, उसको आज़ाद नहीं करते थे।
تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی کہ مت روکو انہیں تاکہ تم لے جاؤ بعض جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر ان کے یاتینا کہ وہ آئیں بے فحاشتن بے حیائی کے ساتھ مبیناتن کھلی۔ اب سیکنڈ یہ چیز ہے کہ دیکھیں ایک شرط ہے، نمبر 1 اگر تو بیوی ہے اور اگر تم زبردستی اس کو روک رہے ہو، وہ بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کو اس لیے روکتے ہو کہ اس کا جو مال ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر ایک صرف شرط ہے، ان کا مہر تم نہیں روک سکتے ہو، ان کو جو پریزنٹ تم نے اس وقت دیے جس وقت تمہاری وہ نکاح میں تھی، تم وہ ان سے نہیں لے سکتے ہو، وہ ان کا اس کی ملکیت ان کی ہے۔ اب اگر ایک وجہ ہے کہ اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہیں، کہ کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، وہ بھی مبینہ کرتی ہیں، مطلب کھلے عام کرتی ہیں۔ اگر فار ایگزامپل کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے اور وہ خود سے دیکھ لیتا ہے، یا اس کو پتہ لگ جاتا ہے اور اس کو 100% یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہی ہے جیسے اس نے سنا ہے یا اس نے دیکھا ہے یا کوئی بھی، تو کھلی عام بے حیائی جس کو کہتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بے حیائی کی، کیونکہ الفاحشہ نہیں ہے نا، تو اس میں زنا آ جاتا ہے، بالکل ایک اس طرح سے آتا ہے، لیکن فحاشی میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بد زبان اگر عورت ہے اور وہ سارا وقت لڑتی ہے، اس کے بارے میں بری بری باتیں کہتی ہے، اور وہ گھر کا سکون تباہ ہوا ہے اور وہ آدمی جو ہے اس کو نہیں رکھنا چاہتا، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا مگر ان کے وہ آئیں بے حیائی سے کھلی ہوئی، تو تب یہ ایسی چیز جو تم نے ان کو گفٹ دیے ہوئے ہیں وہ تم ان سے اگر تم چاہو، فار ایگزامپل اس نے زمین دی تھی یا گھر اس کے نام لگایا تھا، تو وہ اس وقت اگر وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے واپس۔ اب آگے یہاں پہ یہ آیت دیکھیں، اگر آپ اس پہ نشان لگا دیں نا، یہاں پہ یہ بند کر دیں، اس کا بریکٹ آپ بند کر دیں، تو یہ پوری بات ایک ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر آگے دیکھیے آئے گی، اتنی خوبصورت آیت آتی ہے کہ تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے ہو، اگر تم نے ان کو قنطار بھی دیا ہوگا، تو آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ، اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، بھلے طریقے سے، کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے گزر بسر کرو۔ عاشرون کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہے، خامند اپنے کاموں میں، آج کل آپ نے یہ بھی سنا ہوگا ایسا ویری فرینڈلی ریلیشن شپ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے شی ہیز ہر اون لائف، آئی ہیو مائی اون لائف، تو ایسی والی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف نے ایک پورا گھر بنانا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جتنی اس کی پروٹیکشن کے لیے آیات ہیں اور جتنی سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیونکہ اگلی پوری نسل تیار ہونی ہوتی ہے، اس گھر میں جو بچے انہیں تیار ہونا ہے ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ گزر بسر کرو ان کے ساتھ بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کے ساتھ وہ کس طرح سے سلوک کرے گا، کیونکہ گھر پورا بنے گا نا۔ تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اب تم نے پوری کوشش بھی کر لی اب اچھے طریقے سے گزر بسر کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے، اس ممکن ہوتا ہے نا، کئی دفعہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شادی ہوئی ہے، اب اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اس کو اس کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرے؟ کیا لڑتا رہے سارے وقت، یا اس کو غصہ چڑھتا رہے اس کو دیکھ کے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر عورت شادی کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے تو بڑی پھوڑ ہے، مطلب اس کو کام ہی نہیں آتا کرنا، یا بے سمجھ سی ہے، اتنی سمجھدار نہیں ہے، یا اس کی آنکھوں میں وہ خوبصورتی نہیں اس کو لگ رہی ہے، دیر از اے لاٹ آف تھنگس نا جو اس کو کرہتموہن کے اندر آ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ برا کوئی کام کر رہی ہے، برا عمل کر رہی ہے، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ، تو ہو سکتا ہے، تو ضرور یہ ہوگا کہ ان کے تکرہو، کہ تم ناپسند کرو، شیئا، ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ، تو بنا کر دے، اللہ فیہ، اس میں، خیرن، بھلائی، کثیرہ، بہت سی۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب وہ لڑکی تمہارے گھر آ گئی ہے،
اگر تمہیں اس کی کوئی ایسی عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے اور تم اس کو الجھ رہے ہو اس کے ساتھ، تو تم دیکھو اگر تم صبر کرو گے، اگر تم اس کو اچھے طریقے سے عاشرو بالمعروف طریقے سے اس کو رکھ رہے ہو، تم اس کی عادتوں کو درگزر کر رہے ہو، تو اللہ یہ فاسا جو ہے نا، اگر یہ اللہ کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب اگر ویسے عام گرامر میں دیکھو تو ممکن ہے، تو ایسا ہوگا، ایسا ممکن ہے، ایسا آتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ضرور بضرور ہوگا. یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیں گے، اس رشتے میں خیر ڈال دیں گے کہ اس عورت میں سے تمہارے اندر خیر آ جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا کر دے جو تمہارے لیے خیر کا باعث بن جائے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے تمہارے گھر میں آہستہ آہستہ اتنا سکون دے دے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی ایک عادت تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے، جس کو کیونکہ اس کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں پردہ آ گیا ہے، تمہیں اس کی باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کوئی ماں کسی بچے کو کیا سمجھائے گی، کوئی لوگ اس کے دوست اس کو اگر اچھے دوست ہیں اس کو کیا سمجھائیں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، اگر آتی ہیں ان پہ تم صبر کرتے ہو. دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو جب ملنے جاتے ہیں تو ان کی بیوی ان کو ملتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا خامن اس زمانے میں پتہ ہے یہ رواج ہوتا تھا، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کے سسر ہیں. اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کبھی مسافر آتے تھے نا، تو لوگ بڑی یہ عزت کی بات سمجھتے تھے کہ مسافر کو کھانا کھلانا، اس کو ٹھہرانا. تو یہ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے تھے، بزرگ تھے. تو جب یہ ان کے گھر گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازہ کھولا، اپنے گھر بلایا، انہوں نے اندر بٹھایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خامن کیسا ہے، مطلب کیا کیسا ہے، کیا حال ہے اس کا. تو انہوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ ایسا ہے، وہ وقت نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کرتا، جو ساری نیگنگ ہوتی ہے جیسے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے صرف تمہارے لیے ایک میسیج دیا ہے کہ تم اپنی چوکھٹ بدل لینا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب وہ چلے گئے تو جب ان کے ہسبینڈ حضرت اسماعیل گھر پہ آتے ہیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تمہارا خامند آئے گا تو اس کو یہ میسیج دے دینا. تو حضرت اسماعیل کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے باپ ہی تھے اور وہ مجھے کیا میسیج دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی کی جگہ پہ دوسری بیوی بدل لینا. دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیک کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں نا، سم ٹائم ہم ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے زندگی اجیرن کر سکتے ہیں دوسروں کی. اللہ نہ کرے، یوزلی عورتوں میں بالکل ایسی عادتیں نہیں ہوتی ہیں، عورتیں ساری بہت معصوم ہوتی ہیں اور بہت اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ ایسے اللہ نہ کرے جب کبھی آپ کا بھی واسطہ ایسے واقعات سے پڑا ہوگا کہ جب دو گھر، جب کسی کا گھر ٹوٹتا ہے اور جب آپ بات سنتے ہیں، کبھی اگر کبھی لڑکی کا قصور ہوتا ہے، کبھی لڑکے کا ہوتا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے، اس طرح سے سچویشن ہوتی ہے. لیکن اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ لڑکی جو بد زبان تھی تو اس کی وجہ سے خامند کی عزت نہیں کرتی تھی، اور اس طرح سے عزت کس کو نہیں چاہیے ہوتی، بیسیکلی ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے نا. یہ سارے معاملے صبر کے ہوتے ہیں. شادی جب ہوتی ہے تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد تو ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جو لفظ استعمال کیا نا، جب اس میں کہا کہ مودہ کا لفظ استعمال کیا، جو ہم نکاح میں اکثر یہ صورت پڑھتے ہیں کہ مودہ سب سے پہلے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جب نکاح ہوتا ہے تو ان کے دل میں وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جو جذباتی محبت ہوتی ہے. اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکسٹ جو لفظ استعمال کیا وہ رحمہ کا یوز کیا. رحمہ کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ دیکھیں جذبات جب ختم ہوتے ہیں نا تو پھر رحمت کی ہی ضرورت ہوتی ہے، پھر صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے. ہمیں بعض چیزیں ایسی جب شروع میں شادی میں تو سارا کچھ ہی ٹھیک لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ جو لڑکی ہے وہ اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہیں، اس کو خوشبو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اس کو کھانا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو تیار ہونا اچھا نہیں لگتا. وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ ان ساری سچویشنز کے لیے ایکچولی تیار نہیں ہوتا. اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا، میں نے تو شادی کی تھی سوری ان چیزوں کے لیے کہ میں it will be a fun life، لیکن اب یہ کیا ہو گیا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پتہ نئی شادی کی بالکل وہ سٹوری ہوتی ہے جیسے آپ گاڑی نئی چلاتے ہیں نا،
تو گاڑی کبھی یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے, آپ یوں اسٹیئرنگ کو مضبوط پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گاڑی ادھر ادھر نہ جائے. اسی طرح سے بالکل میں کہوں گی کہ شادی شدہ کپلز کو اپنی گاڑی اتنی مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, کیونکہ اکثر ادھر چلی جاتی ہے ادھر جاتی ہے, کبھی کوئی کسی بات پہ غصہ آتا ہے, اور کتنی معصوم لڑائیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی, وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جان بوجھ کے اپنی جوتی میرے راستے میں رکھتے ہیں کہ میں ادھر سے گزرتے گزرتے اس کے ساتھ ٹکراؤں گی اور میں گروں گی. معصوم لڑائیاں. ان کو عادت ہے باتھ روم میں کپڑے اٹھا کے پھینک کے جاتے ہیں, یہ اٹھاتے نہیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سالو ہو جاتی ہیں. شروع میں یہی چیزیں اتنی بری لگتی ہیں کہ وہ بڑی بگ ڈیل بن جاتی ہیں. لیکن میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اگر ماں سمجھدار ہو نا پیچھے لڑکی کی اور لڑکے کی بھی, تو پھر بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ بچیاں ہوتی ہیں, آج کل دیکھیں زمانہ بدل گیا ہے, اب بچیاں بھی تھوڑی میچور ہے, وہ شادی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ ہمارے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ کالج سے بی اے کیا اس کے بعد چلو جی شادی ہوگی, اور ہم یہی شوق میں کہ نئے کپڑے ملیں گے, جولری ملے گی, میک اپ کرنے کو ملے گا, بال بنانے کو ملیں گے, اسی چکر میں شادی کر کے آ جاتے تھے. اور پھر بچوں کے اس میں جھنجھٹ میں پھنس کے, اور اس کے بعد پتہ لگتا تھا ایک دن کہ ہم تو اتنا نانی دادی بھی بن گئے اور زندگی کہاں گزر گئی. لیکن آج کل کی بچیاں کیونکہ پڑھی لکھ کے وہ پروفیشنل زندگی میں ہوتی ہیں, دے آر ناٹ لائک دس. ان کو کوئی ان کے پاس آلریڈی یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم شادی سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے, وہ پہلے سے ان کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کے لیے زندگی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ میری زندگی, کیونکہ اب ہم نے دیکھے اپنے بچوں کو میرا گھر, میرا ٹی وی, میرا کمرہ, میرا فون, میرا کمپیوٹر, یہ میرا 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 اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب دو انسان ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا زندگی گزارنا, کیونکہ ایک بالکل دو ڈفرینٹ لوگوں کو ایک راستے پہ چلانے والی بات ہوتی ہے, تو اس میں صبر کا دامن ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو زندگیاں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن وہی اتنا خوبصورت رشتہ جو ہوتا ہے, وہ اتنی دیکھیں ایک آدمی اور ایک عورت اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں, وہی امیزنگلی یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ خوش ہوتی ہے اور وہ آدمی کسی اور عورت کے ساتھ خوش ہوتا ہے. یہاں پہ کیوں خوش نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو مین چیز ہے نا, وہ یہی ہے کہ صبر کے ساتھ وقت گزار لو. ایک دوسرے کی وہ چیزیں اگر جو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, تم تھوڑا صبر کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی رشتوں میں تمہارے لیے خیر بھر دیں گے, اور یہی رشتے تمہارے لیے اتنے پیارے بن جائیں گے کہ ان کے بغیر تمہاری زندگی بھی نہیں گزرے گی. لیکن دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اگر بالکل ایسی حالات ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کو نہیں چھوڑ سکتا, مطلب ان رشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو پھر کیا رخصت ہے اسلام میں. انشاءاللہ ہم اس بریک کے بعد دیکھتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 20, جس میں اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہ آخری بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ سارے سینیریوز کے بعد بھی اگر تمہاری آپس میں نہیں بنتی, تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ وَإِنْ, اور اگر تم ارادہ کر لو تم استبدالہ بدلنے کا, زوجن ایک بیوی کو, مکانہ زوجن جگہ دوسری بیوی کے, وَآتَيْتُمْ, اور دے چکے ہو تم ان کو, احداہن ان میں سے کسی ایک کو بھی, قنطاراً ڈھیر مال, فلا تاخذوا, تو پس نہ لو تم, منہ اس میں سے, شیئا کچھ بھی, شیئن نکرہ یوز ہو رہا ہے کہ کچھ بھی اس میں سے نہیں لے سکتے. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے کہ اگر اب آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب ایک اور میں نے اس عورت کو نہیں رکھنا, اور میں ایک اور دوسری عورت کو اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم نے اس کو گفٹ میں دے دیا, مہر تو اپنی جگہ مہر تو دینا ہی دینا ہے نا. لیکن ہوتا کیا ہے, دیکھیے کبھی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو کئی دفعہ ہسبینڈس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اتنا عطا کیا, وہ گھر اس کے نام لگا دیتے ہیں, شوق میں کبھی زمینیں دے رہے ہیں تو کبھی کوئی چیز دے رہے ہیں. لیکن جب ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جب اس کے بعد ان کے دل سے کبھی اترتی ہے بیوی یا کچھ ایسے ہوتا ہے, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا ہم نے ان کو مال دیا ہوا ہے یہ ہم واپس لیں, تو آپ وہ نہیں کر سکتے. وہ جو گفٹ ان کو دیا ہے, یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَآتَيْتُمْ احداہن قنطاراً, اور اگر تم نے ان کو قنطار کہتے ہیں جیسے بیل ہوتا ہے نا, گائے اور بیل ہوتا ہے, بیل کی کھال کے اندر آپ سوچیں کہ جتنا سونا بھر کے آپ رکھتے, وہ پورا سونا جو ہے وہ اس کی مالیت آپ دیکھیں کتنی ہوگی. اور کئی دفعہ تو کہتے ہیں پہاڑ سونے کا, جیسے جتنی بھی حیثیت ہوتی ہے کہ اتنا بھی اگر دیا ہوا ہے نا ان کو, تو آپ وہ واپس نہیں لے سکتے اس سے. اب وہ قنطارہ, فلا تاخذوا, تو پس نہ لو تم, منہ سے, شیئا کچھ بھی, اتاخذونہ,
کیا تم لوگے اسے بہتان بنا کے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دلوں کے اندر کے حال بھی جانتے ہیں. اب آدمی اگر دیکھو غصے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے, اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر غلط بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو عورت ایسی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس پہ بہتان لگاؤ, کیونکہ دیکھیں پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ ہاں تم نے جو ان کو جو گفٹ دیے ہیں, اگر وہ جو ہم نے آیت نمبر شروع میں پڑھا تھا نا کہ بفاحشۃ مبینات, کہ اگر وہ کھلی فحاشی کرتی ہیں تو پھر تم ان کو جو تم نے گفٹ دیے تم وہ ان کو لے سکتے ہو. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے بات کرتے ہیں کہ کیا تم یہ کوشش کر رہے ہو کہ تم وہ بہتان تم ان پہ لگاؤ کہ انہوں نے غلط کام کیا تاکہ تم وہ مال واپس لے لو. اللہ تو تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو. وَإِسْمَ, اور گناہ ہے مبیناً, کھلا گناہ, مطلب ایسا اگر تم کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, تو تم کس طرح سے تم لے سکتے ہو اسے. وَقَدْ حَلَقَ, تحقیق افدا, تم فائدہ اٹھا چکے, بعدکم بعد الی بعد, تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہ چکے ہو. وَأَخَذْنَا, اور وہ لے چکی, منکم, تم سے, میثاق غلیظا, پختہ, کہ جب کہ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی, مینس کہ وہ نکاح تم سے کر چکی ہیں, تو تم ایسے کیسے ان کے ساتھ کر سکتے ہو کہ تم پہلے تو تم نے ان سے فائدہ بھی لے لیا, اتنے دن تم ان کے ساتھ بھی رہے ہو, تم نے اچھے ٹائم بھی ان کے ساتھ گزارا ہے, اب تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. دیکھو قرآن میں 3 طرح کے عہد آئے ہیں پورے قرآن میں. ایک نمبر 1 ہم نے جو پڑھا تھا سورۃ بقرہ میں, ہم نے پڑھا تھا وعدہ الست تھا, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکا عہد لیا تھا, تمام روحوں سے لیا تھا. سیکنڈ ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں, یاد ہے کوہ طور کا جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑو اس تورا کو, تورا جو ان کی بک تھی, اور اگر وہ ان کو کہا کہ اگر تم اس کو نہیں پکڑتے, اس کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے, تو کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا. یہاں پہ وہ دوسرا عہد وہ والا تھا. اور تیسرے عہد کی جو بات ہے وہ ہے جو نکاح ہے. نکاح کون سا عہد ہے؟ دیکھیے کہ نکاح میں ہم وعدہ کرتے ہیں نا, اور گواہ کس کو بناتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بناتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ جب آپ کسی سے لین دین کا بھی معاملہ کرتے ہو تو گواہ بنا لو. لیکن پھر اللہ نے کہا کہ جس وقت ہم وہ کرتے ہیں, جب ہم کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں سجیسٹ یہ کیا گیا کہ لکھ لو, لکھنا ضروری ہے. لیکن اگر کبھی ایسے راستے میں جہاں پہ تمہیں گواہ نہیں مل رہے تو پھر اگر نہیں بھی بناتے تو تم لکھ سکتے ہو. لیکن نکاح جو ہے وہ گواہ کے بغیر نہیں ہو سکتا, رائٹ. تو یہ پکا عہد تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے, تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو کہ تم جو عورتوں کو تم نے پہلے گفٹ دیے اب تم اس سے لالچ میں آ کے کہ یہ اب میں دوسری عورت کو دوں گا یا یہ میں اپنے واپس لوں, تو تم ایسے نہیں کر سکتے ہو. اور اب دیکھیے کہ جب ہم کسی کے بھی گھر میں جب ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے, کوئی طلاق ہوتی ہے یا کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے, تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ پوری لسٹ ہوتی ہے. پہلے تو جب شادیاں کرتے ہیں تو مصیبت ڈال دیتے ہیں, پوری لسٹیں جا رہی ہوتی ہیں جی, جہیز کے نام سے اور بری کے نام سے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سارا کچھ ہی غلط ہے. لیکن اس کے بعد جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تب بھی پوری لسٹیں جاتی ہیں کہ جی اس کے گھر میں جو ہم نے دیا تھا سامان پورا واپس آئے, تو جہیز میں جو ہم نے بسترے دیے تھے, تو ہم نے پلنگ دیے تھے, تو ہم نے فریج دیا تھا, تو ٹی وی دیا تھا, وہ بھی لاد واد کے واپس سب لے کے آنا ہے. اور جو انہوں نے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا جو ہم نے زیور ڈالا تھا وہ بھی ہمیں واپس دو. تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات سمجھ نہیں آتے نا. دیکھیں ابھی تو یہ 4تھا سپارہ ختم ہو رہا ہے, اور سارے احکامات سورۃ نساء میں جو ہم پڑھیں, میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بھی قرآن کھل رہے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کیا تبلیغ کریں, ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہیں اگلا ہماری بےعزتی کر دیتا, اگلے ہماری بات نہیں سنتے ہیں. تو میں کہتی ہوں جتنے احکامات آپ کو پتہ ہے نا یہی آگے پہنچا دیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کہا ہے, ہم ایسے نہیں کر سکتے. اگر سب سے برے حالت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کی طلاق ہوتی ہے, وہ ایک بندے کی, ایک بچی کی طلاق نہیں, ایک لڑکے کی طلاق نہیں ہوتی, 2 خاندانوں کی طلاق ہوتی ہے. وہ اتنی بری چیزیں ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہی لوگ جو اتنی محبت سے آپ کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس وقت رشتہ لے کے آئے تھے اس وقت کیا سچویشن تھی.
کتنی خوشیوں کتنے ارمان سے وہ رشتے لینے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں, کیسے وہ ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں, اور پھر جب وہ بچوں کی آپس میں نہیں بنتی یا کوئی بات ہوتی تو وہی لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اور وہ بھی پھر اس کے بعد جو وہ پیسوں کی خاطر اور وہ جو زیور اور وہ جو پھر اب تو مصیبت خانہ وہ جو رنگ اتنی بڑی بڑی سالیٹیئر آ گئے ہیں, اب وہ بھی ہوتا ہے کہ جی نہیں وہ بھی نہیں دینی ہم نے کیونکہ یہ تو سالیٹیئر ہے, آئی ڈونٹ کیئر آپ کی نشانی. پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب غصہ آتا تھا وہ سب سے پہلے موویز میں بھی ہم یہی دیکھتے تھے, ڈراموں میں ٹرس سے رنگ اتارتے تھے, دھڑ پھینکتے تھے کہ جو جی ہمیں نہیں چاہیے. آج کل کے زمانے میں بالکل ایسا نہیں ہے. اب وہ کہتی ہیں بے شک علیحدگی ہو گئی, شادی ہے نہیں ہے, آئی ڈونٹ کیئر, رنگ کوئی نہیں واپس دینی, اتنا بڑا سالیٹیئر میں نہیں دے رہی ہوں. تو آج کل تو ہم نے مذاق بنا لیا نا ساری چیزوں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر عورت اگر ایک تو یہ سینیریو آتا ہے نا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسے غلط اس کا ہے کہ وہ بد زبان ہے یا کوئی ایسی برائی میں وہ خامن دیکھتا ہے تو تب تم واپس نہیں لے سکتے. یہ سیکنڈ میں آتا ہے کہ اگر عورت طلاق مانگتی ہے, اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے تو تب بھی وہ مہر جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو بھی گفٹ دیے ہوتے ہیں وہ واپس دے کے تو وہ اپنی بیسیکلی جان چھڑاتی ہے کہ میں یہ دے کے تو اپنی جان چھڑاتی ہوں. لیکن آج کل سب کچھ ہم ایسے وراثت سے لے کے یہاں تک کے قانون کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں, کس طرح سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں یہ باتیں تو یہ تو دس از مائی اون تھنگ, اب مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کے قانون ہے, یہ فرض ہے, یہ احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکے ہم پہ مطلب فرض کیے ہوئے. ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے ان کو ادھر سے ادھر کر دیں. ہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھر سہولتیں بھی دی ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو, اگر ویسی سچویشن ہے تو تم کیا کر سکتے ہو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا, اور نہ تم نکاح کرو, مَا نَكَحَ, جن سے نکاح کر چکے, آباؤکم, تمہارے باپ, من النساء, عورتوں میں سے, کہ جو عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہیں. کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ رسمیں ہوتی تھی, وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ